नाज़रीन, मुल्क की सियासत में साबिक डीजी FIA बशीर मेमन के बयानात के बाद हलचल सी जरूर है। हुकूमत की तरफ से भी तरदीद और तरदीदी बयानात आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिफ्यूट किया, इल्जाम की तरदीद की। बैरिस्टर शहजाद अकबर जो हैं उनकी तरफ से भी इस बारे में तरदीद आई। वजीर कानून फरूक नसीम ने भी तरदीद की। इस सारी सूरत हाल के ऊपर और खास तौर के ऊपर जो है वो जो इल्जामात लगाए गए हैं, अगर एक इल्जाम लगा रहा है दूसरा उसकी तरदीद कर रहा है, तो इल्जाम लगाने वाला अपने इल्जाम को कैसे उसको प्रूव करेगा। हम आज के अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे। साबिक डीजी FIA बशीर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और इन्हीं स्टेटमेंट्स के हवाले से लेके माहिर कानून बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो अपने इस प्रोग्राम को अपने इन्हीं मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक डीजी FIA बशीर मेमन साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर अपने टाइम का। सर मुझे बताइएगा, जो इल्जामात आपने फ्रेम किए हैं, जो लगाए हैं, वो इल्जामात प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसको रिफ्यूट किया, वजीर कानून फरूक नसीम साहब ने भी उनकी तरदीद की, बैरिस्टर शहजाद अकबर ने भी उसकी तरदीद की। आपने इल्जाम लगाया प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, उन्होंने उसको रिफ्यूट किया। आपके पास कोई सबूत है जिससे अब आप अपने इल्जाम को साबित करें कि जो आप कह रहे हैं वही दुरुस्त है? थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन योर शो। अब मैं थोड़ा सा आपको अर्ज करूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के सिलसिले में जो मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा है कि नहीं हुई। लेकिन मेरा थोड़ा सा मैं आपको अर्ज करूं जी कि मैं 2 मिनट के लिए गया था, मुझे ले गया प्राइम मिनिस्टर साहब के पास। उसके बाद मुझसे जो काजी फाइज ईसा केस की जो बात की थी वो की थी शहजाद अकबर और आजम ने उनके जाकर के ऑफिस पे, शहजाद अकबर के ऑफिस पे। ठीक, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात नहीं की। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। फिर मैंने इनको फिर गए थे हम उधर, क्या नाम है उसका, फरूक नसीम साहब के ऑफिस में। ठीक है। फरूक नसीम साहब के ऑफिस में मैंने कहा था इनको प्राइम मिनिस्टर से बात करो और उनको समझाओ। ठीक है। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा भाई मैं समझा दूंगा यार, मुलाकात होगी। हाँ। ये फरूक नसीम मानता ही नहीं है, मैं क्या करूं। यानी इसका मतलब तो सर ये हुआ आपकी बात से कि आपने कहा प्राइम मिनिस्टर से आपकी मुलाकात हुई उस वक्त 2 मिनट की, लेकिन जो असल जो बात बताई गई वो फरूक नसीम साहब के ऑफिस में बताई गई। इट मींस के प्राइम मिनिस्टर, नहीं, सॉरी। अच्छा, असल बात जो बताई गई वो बताया गया शहजाद अकबर और आजम ने मुझे बताया कि शहजाद अकबर के ऑफिस, शहजाद अकबर साहब के ऑफिस में। यानी प्राइम मिनिस्टर फिर इसका मतलब है इस हद तक तो ठीक है कि वो कह रहे हैं कि मैंने तो ये बात कही नहीं, वो डिनायल उनका तो फिर ठीक है वजीर आजम साहब का। वो मैंने कहा भी यही था, भाई आप पहले पढ़ लें, पहले सुन लें जो मैंने कहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि 2 मिनट की मुलाकात हुई है उस दिन 2 मिनट की मुलाकात हुई है और उसमें उन्होंने ये मतलब कहा कि बशीर हिम्मत करना, बहुत अच्छा करोगे, यू आर अ वेरी गुड ऑफिसर, यू आर वेरी प्रोफेशनल, जिस तरह होता है नॉर्मली जी। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। उसके बाद हम जाकर शहजाद अकबर के ऑफिस में बैठे। अच्छा, फिर उसके बाद बाकी जो दूसरी चीजें हैं वो सारी की सारी, ये तो 8-9 महीने की कहानी है, जब भी क्या नया नाम दे देते। लेकिन सर फरूक नसीम साहब कहते हैं कि मेरे दफ्तर में ये सब मैंने अपने लॉग्स निकलवाए हैं, उनमें ये इकट्ठे मेरे दफ्तर में कभी भी इस तरह से नहीं है। वो कह रहे मैं तो हैरान हूं। ये सारे लॉग्स भी चेंज हो जाएंगे, वो कोई ऐसा मसला नहीं है, वो कोई ऐसा मसला। मैं तो कह रहा हूँ ना, फरूक नसीम साहब ने मुझे, उसने शहजाद अकबर ने मुझे नोटिस दिया है, फरूक नसीम साहब भी नोटिस दे दे और जुडिशियल फोरम पे ले जाएं इसको, इस चीज को। आपको सर शहजाद अकबर साहब की तरफ से लीगल नोटिस मिला और वो जो कहते हैं कि हमें तो मालूम है कि ये मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ले जाना है या ले जाया जा सकता है, हम उनको क्यों कहेंगे? भाईजान, मेरी जो कंटेंशन ये है कि वो इंक्वायरी हमसे करवाना चाहते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ वो इंक्वायरी मुझसे करवाना चाहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी करवाना चाह रहे थे। अच्छा, मैंने तो डॉक्यूमेंट्स देखे भी नहीं थे। मैं ये कब कह रहा हूँ मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे थे और मैंने कहा केस नहीं बनता। मैं कहा भाई नहीं बन सकता, जज है सुप्रीम कोर्ट का, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, फिर दूसरा, अब फरूक नसीम साहब बहुत अच्छे आदमी हैं,
He's PhD in law. سر آپ کے بارے میں بھی ان کا یہی خیال ہے، وہ کہتے ہیں کہ بشیر میمن صاحب بڑے ایماندار، بہت اچھے اور بڑے کمپیٹنٹ افسر وہ ان کے نظر میں ہیں، اور وہ بہت اچھے افسر آپ کو سمجھتے رہے ہیں۔ تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ میں ابھی اچھا پوری زندگی میں یہی بات بڑی غلط بات کر رہا ہوں، باقی باتیں میں سچی باتیں کر رہا ہوں۔ تو آپ سپریم کورٹ پہ چلے جائیں نا، ان کو پتہ نہیں ہے سپریم کورٹ کر سکتی ہے یہ؟ تو سر کوئی لیگل نوٹس ملا آپ کو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے جو وہ کہہ رہے ہیں بالکل، کہ اس کا پیرا 6 آپ پڑھ لیں مہربانی کر دی، اس میں وہ خود کہہ رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس نے خود کہا ہے کہ کام ہم آپ کو دیتے رہے، آپ نے نہیں کیا، پھر نیب نے کر دیا، اس کے بعد نیب کو انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے اور ہم آپ کو یہی کام کہتے رہے ہیں۔ ان کی بڑی مہربانی ہے، میرے رب کا بہت زیادہ کرم ہے، سچا سچا ہوتا ہے، جھوٹا جھوٹا ہو جاتا ہے۔ اچھا سر، اب یہ معاملہ آگے کیسے چلے گا؟ کیونکہ تو یہ ایک قانونی جنگ اس طریقے کی چل نکلی ہے کہ آپ کو نوٹس مل رہے ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں، یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، جن پر آپ الزام لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الزام ہے، یہ درست نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں جانے کے لیے آپ تیار ہیں، تو سر آپ کس طریقے سے اس چیز کو پرسو کریں گے کہ یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کورٹ میں لکھ دیں، گورنمنٹ لکھ دے کورٹ میں کہ ہم پر بہت بڑا گندا الزام لگا رہے ہیں کہ مریم نواز کو جیل میں ڈالو، نواز شریف کو جیل میں ڈالو، فلانے کو جیل میں ڈالو، فلانے کو جیل میں ڈالو، خورشید شاہ کو جیل میں ڈالو، اسد یار ولی کا جیل میں ڈالو، اس کا سر حکومت تو نہیں جا رہی، لیکن کیا آپ عدالت جائیں گے کہ آپ سے یہ انلیگل کام کرائے جا رہے تھے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کے خیال میں مجھے ابھی تو انہوں نے تو کمیٹیشن نہیں دی، اور دوسرا میں 10-20 لاکھ روپے جا کر کے وکلاء کو فیس دوں، بالکل اگر بار کونسل جائے گی، بار کونسل جا کر کے اپلائی کرے گی، کورٹ میں جائے گی، مجھے بلائیں گے، میں جاؤں گا، بالکل جاؤں گا۔ آپ جائیں گے؟ بالکل جاؤں، بالکل، کیوں نہیں، کورٹ بلائے گی بھائی، جانا پڑتا ہے بیٹا، رائٹ۔ کورٹ ہے میرے ملک کی کورٹ، سر آپ ملک ہے۔ رائٹ، آپ کے سر جو آپ کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جو کرٹیسائز آپ پہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بشیر میمن صاحب جو بھی بات کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی نہیں، بلکہ ان کو کوئی سبق پڑھایا گیا، وہ کسی ایجنڈے کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا بھائی میری بات سنو، اس کا طریقہ یہ ہے جو یہ کر رہے ہیں، میری جی میل پہ ریڈ، میری زمینوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میری چیزوں کے بارے میں، شہزاد وہ ایک اور ہوا ہے، وہ شہباز گل صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے کہ میں گھی جو ہے وہ میرا برانڈ کا مسئلہ ہے۔ یار کمال ہے، گھی کے پروڈکشن پہ آ گئے ہیں یہ، ان کو اور کوئی چیز نہیں ملی۔ بھائی تم اتنی دیر اتنا ٹائم یہاں پہ ویسٹ کر رہے ہو بیٹھے ہوئے، آپ اس میں چلے جاؤ، کورٹ میں چلے جاؤ، کورٹ میں لکھ دو میرے لیے، وہ کر لیں گے انکوائری۔ میرے جھی کی انکوائری کیا کہاں سے شروع ہو گئی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی زمینیں، او بھائی زمینیں مجھے پتا ہے کس کے پاس کیا تھا اور کس کے پاس کیا ہے، خدا کا واسطہ ہے مت کریں۔ اور دوسرا ایجنڈا کس کا، آپ کے خیال میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پی ایم ایل این کی بات کریں گے؟ سر اشارہ اسی طرف ہی آ رہا ہے کہ آپ اس ایجنڈے کے اوپر بات، اشارہ نہیں سیدھی بات کر رہے ہیں وہ۔ ابھی بھائی جان میری بات سنیں، سیاست کر رہا ہوں کوئی بڑی چیز ہے؟ ابھی یہ لوگ مجھے پتہ نہیں اس نہج پہ لے آئے، مجھے یہ بتاؤ سیاست کر رہا کوئی بری چیز ہے؟ اگر بری چیز ہے تو عمران خان صاحب چھوڑے نا سیاست کو، چھوڑے نا فروغ نسیم سیاست کو، سارے کے سارے گھر جائے نا، جا کر کے نوکریاں کرے اپنی۔ سر وہ تو ویسے پولیٹیشین ہے، لیکن چونکہ جو الیگیشنز آپ کے اوپر ہے، اچھا کیا آپ اس پوائنٹ پر پہنچ گئے کہ آپ بھی پھر پولیٹکس کو جوائن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ او بھائی میرا چھوٹا بھائی ہے پہلے سے سیاست میں، یار میں اس کا کارکن، میں اس کا کارکن ہوں۔ وہ جی ڈی اے کا ممبر، جی ڈی اے کا ٹکٹ ہولڈر تھا، وہ مسلم لیگ فنکشنل کا ضلع کا صدر ہے، وہ محنت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بہت ملنا جلنا، یہ جب سے شروع سے وہی کر رہا ہے، لوگوں کے کام آنا جانا۔ تو سر مستقبل میں کوئی پارٹی جوائن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اگر میں نے جوائن کی تو کوئی برائی ہے؟ نہ بالکل، ایک سوال ہے، جسٹ سمپل کوشچن۔ میری بات سن، بی جے پی کو جوائن کر سکتا ہوں میں، کسی قلعدم تحریک کو تو نہیں جوائن کروں گا نا بھائی۔ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوگی اگر میں سمجھوں گا کہ رائٹ بہتر ہے تو میں کر لوں گا، اس میں برائی تو نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، کوئی برائی ہے تو پی ٹی آئی والے سب سے پہلے اپنی پارٹی کو چھوڑے، رائٹ وہ سیاست بند کرے۔ رائٹ کرنا ہے کتنی بری چیز ہے تو رائٹ میں کر لوں گا، میں فری سٹیزن آف پاکستان، رائٹ میرا رائٹ ہے، میں فری سٹیزن ہوں پاکستان کا، نو بڈی کین اسٹاپ می۔ رائٹ سر، بہت شکریہ سر۔ بشیر میمن صاحب سابق ڈی جی ایف آئی ہم سے بات کر رہے تھے، بہت شکریہ سر آپ کا۔
پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون اعتزاز برسٹر اعتزاز احسن صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا. یہ مجھے سب سے پہلے سر بتائیے گا، موجودہ صورتحال کے اندر چونکہ آپ کی عدلیہ اور ایگزیکٹو کے معاملات پر بڑی گہری نظر ہے، یہ جو سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب کے جو الزامات ہیں کس حد تک درست آپ کو لگتے ہیں اور اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ٹائمنگ ہی سے نظر آتا ہے اور یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کے الزامات بالکل لغو اور غلط ہیں، بالکل بے بنیاد ہیں. اور جس طرح اس نے وہ بیان دیا ہے وہ بیان بھی خوب ہے کہ جس طرح کوئی بڑا رٹا ہوا اور سبق اس نے جس طرح پورا پکایا وہ اس نے اس طرح دیا ہے. اور ایک بڑے اچھے اینکر، بہت ہی میرا خیال ہے وہ بہترین اینکرز میں سے ایک اینکر ہیں یہ شاہزیب، ان کی بھی میرا خیال ہے کریڈیبلٹی انہوں نے کافی خراب کی ہے، کیونکہ یوں لگتا ہے جیسے سوال اور جواب کچھ بیچ میں گزرے ہوئے تھے پہلے سے ہی. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی بشیر میمن صاحب نے کہا وہ بھی سبق پڑھا ہوا تھا، اور جو اینکر نے سوال و جواب کیے وہ بھی پلانٹ تھے؟ وہ اب اس حد تک میں نہیں جاؤں گا، پر جو سبق پڑھا لکھا تھا، پکایا ہوا تھا بشیر میمن نے، اس میں سے ہی وہ سوال نکلتے تھے. وہ سوال ہی ایسے وہ چھوڑتا ہی سانس ہی ایسی جگہ لیتا تھا جہاں اگلا سوال وہی ہونا چاہیے تھا جو ہوا. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے، اس کا تو ٹائم لائن ہی بڑی غلط ہے. جھوٹ پہ کے پاؤں نہیں ہوتے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان اشخاص میں تو اس کا نام نہیں درج جن کے بارے میں مریم بی بی نے پریس کانفرنس میں دو بدو خود کہا تھا کہ ابھی میرے پاس بہت ساری اور ٹیپیں ہیں موجود ہیں، دیکھو میں کس طرح ان سے کیا کروں گی اور کیا کر سکتی ہوں، مجھے زیادہ پرووک نہ کرو. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ بشیر میمن صاحب کا جو سبق ہے، یہ سبق بشیر میمن صاحب کو پڑھانے والے کوئی اور ہیں جو نام ابھی آپ نے لیا ہے؟ کیا یہ تانے بانے ادھر ہی جاتے ہیں کہ سبق وہیں سے پڑھایا گیا ہے؟ جی نون لیگ سے 100%. نون لیگ ان کاموں میں بہت کلیبری فانٹ ہو، یا بی بی شہید کی 1988 میں تصویریں جو جعلی جھوٹی تصویریں بنائی ہوں، یا مطلب ہے وہ ڈان لیکس والا مسئلہ ہو، ہاں بھی ہو، یہ تو بہت کارنامے کر سکتے ہیں اور دکھا سکتے ہیں. اور یہ اور بینیفٹ اور ایک اور آپ کو میں عرض کروں بات، بڑی نمایاں سی بات ہے کہ جس طرح اس نے بیان دیا ہے اس میں جس طرح اس نے نام لیے ہیں اسفندیار ولی کا، یہ سارے نام کسی نے سوچ کے اور اس کو دیے کہ اب مئی میں یہ ریفرنس فائل ہو جاتا ہے ان کے خلاف، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، اور یہ نومبر میں جا کے ریزائن کرتا ہے. اور عمران خان تو ایک ایسا وزیر اعظم ہے جو کہ 3 دن سے زیادہ جس کے ساتھ کوئی ڈی جی، کوئی آئی جی، کوئی ڈی آئی جی رہ نہیں سکتا. یہ 6 مہینے اس کے بعد بھی رہتا ہے، اور اس کے مطابق اس نے انکار کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بنانے کا. تو انکار کیا کرنا ہے، اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے. وہ تو ہے ہی سارا اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کا، تو اس کا اختیار ہی نہیں ہے. یہ کہتا رہا ہے میرا اختیار نہیں ہے، پر اگر اختیار نہیں اور اتنا تنگ ہوتا وزیر اعظم تو اس کو نکال کے دوسرا لے آتا. 6 مہینے اس کے بعد بھی یہ وزیر اعظم کا ڈی جی ایف آئی اے رہا ہے، اور عمران جیسے وزیر اعظم کا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ جو بات انہوں نے کہی کہ ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ ایف آئی اے اور ایف بی آر، تو انہوں نے کسی اشفاق صاحب کا نام لیا
کہ وہ تو پھر بھی راضی ہو گئے تھے، لیکن میں نے اسٹینڈ لیا اور کہا کہ یہ چونکہ میرا ڈومین نہیں ہے. اور پھر انہوں نے جس طرح سے کہا کہ میری جو لا کی ٹیم تھی، جب میں نے اس سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا جناب آپ نے بالکل ٹھیک اسٹینڈ لیا کیونکہ یہ آپ کا ڈومین ہی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں سر کہ پرائم منسٹر، وزیر قانون فروغ نسیم، شہزاد اکبر وہ اتنے نیو ہیں، اتنے وہ لا علم ہوں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ یہ کیس جو ہے وہ بشیر میمن صاحب اور ایف بی آر مل کے بنائیں؟ فروغ نسیم کے بارے میں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کو تو اتنا علم ہوگا، بڑا سینئر وکیل ہے. یہ اکبر صاحب جو ہے، شہزاد اکبر صاحب، ان سے میری واقفیت نہیں ہے. میرا نہیں خیال، اتفاق سے ان کے ساتھ کہیں ملاقات بھی میری نہیں ہوئی، مجھے نہیں کم از کم یاد. اگر ہوئی ہوگی تو کسی محفل میں، پر کوئی پرسنلی ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی. اور وزیر اعظم تو خیر زیادہ نہیں جانتے، وہ تو ان کے مشورے پر ہی چلتے، جو بھی کہ یہ کہتے. اور فروغ نسیم تو جورسڈکشن کو جانتا ہے، کیا اختیار ہوتے چاہیے، کیا نہیں ہونے چاہیے، کس کے ہیں کس کے نہیں ہیں. اور لیکن پرائم منسٹر صاحب نے تو ڈینائی بھی کیا ہے سر گزشتہ روز کچھ اینکر پرسن سے ملاقات میں کہ انہوں نے یہ والی بات تو نہیں کہی تھی. ہاں البتہ خواجہ آصف کے اقامے کے حوالے سے تحقیقات کا ضرور کہا تھا انہوں نے. ہاں یہ تو مان گئے ہیں، مانتے ہیں، اور یہ اس کا اختیار ہے. آپ یہ سوچ سکتے ہیں اس سے بڑا کیا جرم ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے اب پنجاب ہائی کورٹ ہی ہے جو کچھ اور اس سے مختلف سوچے، ورنہ کسی ملک کا وزیر اعظم ہو یا وزیر خارجہ ہو، وزیر دفاع ہو، وزیر پانی بجلی کا ہو، اور خواجہ صاحب تو پانی، بجلی، دفاع اور خارجہ کے وزارت خارجہ میں کے ہیڈ تھے. کسی ایک ملک کا وزیر خارجہ ہو، وزیر دفاع ہو، اور وہ کسی دوسرے ملک سے کسی کمپنی سے باقاعدہ تنخواہ لے رہا ہو. ان کی تو نواز شریف کی تو تنخواہ انہوں نے ثابت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ تنخواہ ان کی، وہ کہتے تھے بیٹے کی کمپنی ہے، اس میں میں ملازم تھا. پر وہ بھی ٹیکنیکلی لیگلی بالکل جرم ہے. آپ ایک پاکستان کے وزیر اعظم ہو کے آپ قطعی طور پہ کبھی بھی کسی صورت کسی اور ملک کی نوکری کیا پاکستان میں کسی اور کوئی اور ملازمت نہیں کرتے. رائٹ، ٹھیک ہے سر، چلے یہ تو بات ہو گئی. ذرا تھوڑا سا کوئکلی کر لیتے ہیں اس چیز کو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ نے کہا کہ جو سبق پڑھایا گیا اس کے پیچھے آپ نے کہا 100% نون لیگ ہے، تو سر مقصد کیا ہو سکتا ہے پھر؟ یعنی اس ٹائم کے اوپر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سبق بشیر میمن کا نون لیگ نے انہیں پڑھایا ہے، تو اس ٹائمنگ میں نون لیگ نے یہ اٹیمپٹ یا یہ چیز کی کیوں؟ اس کے آؤٹ کم یا اس کے بینیفٹس کیا ملیں گے انہیں؟ اس کے بینیفٹ سب سے زیادہ نون لیگ کو ہیں. اگر وہ ہمت کرے تو، ہمت نہیں ہوتی ان میں. وہ ٹیپ جو مریم بی بی نے پہلے دی تھی ملک ارشد ملک صاحب، ملک جج کی، وہ بھی انہوں نے کسی کو نہیں دی کہ یہ جینوین ہے. وہ بھی اپنے پاس ہی رکھی، ان کے پاس ہی رہی. پتہ نہیں کسی لیبارٹری سے، کہتے ہیں انگلستان کی لیبارٹری سے، اس پہ کروا کے اس کو کروایا، انہوں نے ٹیسٹ کروایا، پر وہ بھی اپنے پاس ہی رکھا سارا جو تھا مواد یا ٹیپ. وہ ٹیپ تو ان کو چاہیے تھی، عدالت میں پہنچاتے، فوراً پہنچاتے اور اس پہ بری کراتے میاں صاحب کو. اس بیان پہ بھی اگر یہ تو کیوں نہیں کیا سر؟ ویسے انہوں نے، ان کے پاس تو یہ آپشن تھا، ان کی لیگل ٹیم بھی ہوگی، قانونی ماہر بھی ہوں گے، تو یہ عمل کیوں نہیں کیا جو آپ بات کر رہے ہیں؟ ٹیپ جینوین نہیں تھی نا. ارشد ملک والی ٹیپ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ہاں وہی کر رہا ہوں. ادھر بھی نون لیگ کو چاہیے اس کو گواہ کے طور پہ بلائیں، سارے ڈیفنس وٹنس کے طور پہ سارے جو کیس لگے ہوئے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں، بشیر میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو عدالتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ کوئی بلائے گی عدالت تو جا سکتا ہے نا. تو نون لیگ کو چاہیے، تو نون لیگ کو درخواست دینی چاہیے کہ ان کی بریت کے لیے جاتا ہے. پر نون لیگ کو پرابلم یہ ہے کہ جو ڈیفنس ہے، ڈیفنس کہے گی کہ یہ اس کے رشتے جڑتے ہیں ارشد ملک کے ٹیپ سے اور ایک ہی سورس سے آئے ہوئے ہیں، تو ادھر سے لاؤ اس کو، سارے کو معاملے کو بھی لاؤ.
تو یہ تو گھبراتے ہوئے جائیں گے ہی نہیں. تو سر بلاول صاحب نے بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کہا ہے کہ صدر مملکت عارف علوی چونکہ ریفرنس والا معاملہ تھا اس پہ بلاول صاحب نے مطالبہ کیا کہ وہ مستعفی ہو جائیں. وزیر قانون فروغ نسیم صاحب کے حوالے سے بھی بلاول صاحب نے کہا وہ مستعفی ہو جائیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے کو کیوں نہیں اٹھاتی جب چیئرمین بلاول صاحب جو ہے اس موقع کے اوپر اس پر بات کر رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اس معاملے کو بہت اٹھایا ہوا ہے, سارا اٹھائے رکھا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا تو موقف آج بھی ہے اور پہلے بھی یہی تھا, اور عدالت میں یہ ہے, ٹرائل میں یہ ہے کہ یہ بشیر میمن پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے سخت خلاف ہے, اور اس نے جھوٹے کیس بنائے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف, اور اس نے سید خورشید احمد شاہ کے خلاف بھی جھوٹا کیس بنایا ہے, کیونکہ اس کا بھائی سیاست میں ہے سندھ میں, اور وہ پیپلز پارٹی کی مخالفت وہاں بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, اور یہ اس پہ تو پیپلز پارٹی کے بکران ہیں. تو سر اگر جھوٹا کیس بنایا ہے تو وہ انہوں نے خود بنایا ہے یا وہ جھوٹے کیس بھی کسی کی ایما پر بنائے گئے ہیں؟ وہ کسی کے ایما پر ہی بنایا ہوگا, اس نے تو ایما پر ہی بنایا ہوگا. اس میں تو ہمارا موقف ہے کہ